सहर जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, किसी ने इसे पीछे से दबोच लिया। इससे पहले कि वो चीखती, मुकाबिल का हाथ इसके लबों पर आता इसकी आवाज़ दबा गया था। सहर मुकाबिल की सख्त गिरफ्त में फड़फड़ा कर रह गई थी। क्या हुआ मिसिस, इतनी पैंक क्यों हो रही हैं? मुकाबिल की सरगोशी पर सहर की आंखें मारे खौफ की फैली थीं। वो यहाँ कैसे? वो तो जा चुका था ना। इसने खुद को अपनी आंखों से इसकी गाड़ी को जाते हुए देखा था। शहर की धड़कनें खौफ से तेज़ हुई थीं, मुझसे छुप रही थी। तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम मेरे घर में मुझसे बच सकती हो? मुकाबिल के पुरअसरार लहजे पर शहर बाकायदा कांपने लगी थी। मिसिस शहर आलम, आप अब मेरी मालकियत हैं, इसलिए मुझसे बच पाना नामुमकिन है। और इसे मज़ीद करीब करता, इसके कान में सरगोशी करता, इसके हवास गुम कर गया था। वो इसकी बाहों में बेसुध हो गई थी। शहर एक यतीम लड़की थी जो कि एक यतीम खाने में रहती थी। कॉलेज में टॉप करने की वजह से इसे स्कॉलरशिप पर शहर के सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिला था, मगर कुछ वजूहात की बिना पर इसे अचानक एक रात अपनी पढ़ाई छोड़कर भागना पड़ा था। जिस रात वो अपने हॉस्टल से भाग आई थी, इसी रात इसने एक खातून की जान बचाई जो इसे सड़क पर बेहोश हालत में मिली थी, जिसके बदले में इन्होंने शहर को अपने महल नुमा घर में अपने पास रख लिया, क्योंकि शहर ने इनको बताया था कि वो यतीम है और रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रही है। शहर इन खातून की बहुत मशहूर थी, जिन्होंने न सिर्फ इसे रहने के लिए ठिकाना दिया बल्कि इसके साथ नहायत ही शफकत भरा सलूक किया था। शहर को इनके घर में रहते हुए 1 माह हो गया था। घर में बस वो खातून और इनके शौहर थे, और वो दोनों मियाँ बीवी नहायत नेक दिल इंसान थे। बाकी इनके बड़े से बंगलों में दर्जनों मुलाजमीन थे जो कि इन बड़े से बंगलों के पीछे बने क्वार्टर में रहते थे। लेकिन शहर को इन दोनों ने ही अपनी बेटी की तरह रखा हुआ था। इसे बंगलों के अंदर ही एक बड़ा सा कमरा दिया था। वो इसके तमाम ज़रूरियात और अखराजात का खर्च उठाते थे। इनका एक ही बेटा था जो कि अपने दोस्तों के साथ आउट ऑफ कंट्री किसी ट्रिप पर गया हुआ था। शहर इनके साथ काफ़ी खुश थी, लेकिन असल क़यामत तो इस पर तब टूटी जब इनका बेटा आलम शाह 1 माह के यूरोप ट्रिप के बाद वापस आया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही शख्स था जिससे बचकर वो यूनिवर्सिटी छोड़कर भागी थी। दूसरी जानिब आलम शाह भी इस लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर हैरान रह जाता है, जो कि 1 माह पहले ही पूरी यूनिवर्सिटी के सामने इसे थप्पड़ मारकर फ़रार हो गई थी। आलम शाह के आने के बाद शहर हर वक्त ही खौफजदा सी रहती थी। इसी शख्स के खौफ से इसने अपनी तालीम छोड़ दी थी, और किस्मत इसे फिर से इस शख्स के दर पर ले आई थी। इस 1 माह में शहर को इनके साथ रहते हुए दिली उन्सनियत हो गई थी। ये बड़ा सा बंगला इसे अपना घर लगने लगा था। अब अचानक ये सब कुछ छोड़कर भागना भी आसान नहीं था। फिर वो कहाँ जाती? इसके पास तो रहने को कोई ठिकाना ही नहीं था। इसने बामुश्किल अपना दिल मजबूत करते खुद को यहाँ रहने के लिए तैयार किया था। फिर इस शख्स की जानिब से मुकम्मल खामोशी भी इसे हिम्मत दे रही थी कि शायद वो ये सब भूल गया हो। इसे यहाँ आए 1 हफ़्ता हो गया था, और वो शख्स इसे ऐसे नज़रअंदाज कर देता था जैसे इससे इसकी मौजूदगी से फ़र्क ही ना पड़ता हो। जिसके सबब शहर बामुश्किल खुद को समझाती खुद भी खामोशी इख्तियार कर गई थी। वो इस घर को नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन मुकाबिल की खामोशी के बावजूद भी वो पुरसकून नहीं थी। उसके दिल में हर लम्हा एक अनदेखा सा खौफ हावी रहता था। पता नहीं मुकाबिल को इसका थप्पड़ मारना याद था या नहीं, लेकिन वो चाह कर भी कुछ भूल नहीं पा रही थी। और फिर जब अचानक इस दिन उशरत बेगम ने इससे कहा कि वो अपने बहू बनाना चाहती है, वो और इनके बेटे से निकाह कर ले, वो अपने बेटे के लिए इसकी ऐसी ही लड़की चाहती थी, तब तो शहर के मारे खौफ के बहुत ही बुरा हाल हुआ था। मगर ये सोच कर कि वो शख्स भला कैसे इस जैसी आम मामूली सी लड़की को कबूल करेगा, इसने अपना भरम रखने को हाँ कर दिया, क्योंकि इसे यकीन था कि वो शख्स किसी सूरत इसे शादी के लिए राज़ी नहीं होगा। मगर असल धचका तो इसे तब लगा जब इशरत बेगम ने इसके हाँ करने के अगले ही हफ्ते निकाह की रस्म रख ली। शहर बेचारी अपनी गलत फहमी में खुद ही फंस गई। इसकी आंखों के पर्दों पर मुसलसल माजी की झरोखे वाज़े होने लगे थे। जब इसको यूनिवर्सिटी में आए हुए 1 हफ़्ता हुआ था,
اس نے پوری یونیورسٹی میں عالم شاہ کے نام کی دہشت سنی تھی۔ اسے ایک ہی ہفتے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک نہایت ہی بگڑیل اور انا پرست امیرزادہ ہے۔ اس سے الجھنے کا وہاں پوری یونیورسٹی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہاں سب ہی اس سے ڈرتے تھے۔ وہاں کے اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ وہ بڑا ہی خطرناک انسان ہے۔ اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اکثر لوگ تو اسے دیکھ کر ہی راہ بدل لیتے تھے۔ سحر کے دل میں بھی چند ہی دنوں میں بری طرح اس کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ سحر کا اس کا ڈپارٹمنٹ بالکل الگ الگ تھا، جس کی وجہ سے سحر کا آج تک اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی سحر نے کبھی اسے دیکھا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنے کا شوق تھا، اور سحر اسی میں خوش تھی۔ مگر اس دن اچانک جب یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے تیزی سے گزرتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرا گئی، مگر جلدی کے چکر میں معذرت کرتی تیزی سے وہاں سے جانے لگی تھی، مگر اس کا اسکارف اچانک پیچھے سے کھینچنے جانے کی وجہ سے بے اختیار اس کے سر سے پھسلا تھا، جسے اس نے بروقت سنبھال کر سر سے اترتے سے روک لیا تھا، مگر پیچھے کھڑے شخص کو کی اس گھٹیا حرکت پر اس کا خون کھولا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے پیچھے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے اس خوبرو نوجوان کو نہایت ہی زور سے تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ کی گونج دور تک گونجی تھی۔ اس لڑکے کا چہرہ لال ہو گیا تھا۔ نہ جانے تھپڑ کے سبب یا غصے کے سبب سحر ابھی سے تھپڑ مار کر مزید سنانے والی تھی، جب نظر اس کی گھڑی پر پڑی جس میں اس کے اسکارف کا ایک کنارہ پھنسا ہوا تھا، جو شاہد ان کے ٹکراؤ کے دوران پھنسا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا اسکارف اس وجہ سے پھسلا تھا کہ اسے لگا اس شخص نے شرارت کی ہے، اور اب شرمندہ سی کھسانی انداز میں کبھی ارد گرد ساکت و جامد کھڑے طلباء کو دیکھتی تو کبھی سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھتی جسے بلا وجہ ہی تھپڑ چاڑ دیا تھا، وہ بھی پوری یونی کے سامنے۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے معذرت کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ شخص ایک خون خوار نظر اس پر ڈال کر اس کا اسکارف نکالتا وہاں سے نکل گیا۔ سحر نے سوچا تھا کہ وہ بعد میں معذرت کر لے گی، لیکن اصل ہوش تو اس کے تب اڑے جب اسے ہاسٹل کی لڑکیوں سے معلوم ہوا کہ جیسے اس نے تھپڑ مارا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عالم شاہ ہے۔ ان لڑکیوں نے اسے عالم شاہ کے قہر و غضب، ایسے ایسے خوفناک قصے سنا کر اسے اتنا ڈرایا کہ سحر اس شخص کے خوف سے راتوں رات اپنا ہاسٹل اور یونی چھوڑ کر نکل آئی۔ اس سے پہلے وہ شخص اسے بدلہ لینے کے لیے اسے نقصان پہنچاتا، اسے یہاں سے کہیں دور جانا تھا۔ اسی رات سڑک پر بے یار و مددگار بھٹکتے ہوئے اس کی نظر ایک خاتون پر پڑی، جو سڑک کے کنارے بے ہوش پڑی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی ان کے نزدیک نہیں آ رہا تھا، اور یہ ایک کمرشل ایریا تھا۔ ارد گرد برانڈ دکانیں تھیں۔ یہاں آنے والے لوگ ہائی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں کسی کے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خاتون بھی شاہد یہاں شاپنگ کے لیے آئی تھیں، مگر نہ جانے کیسے اور کیوں بے ہوش ہو گئی۔ سحر نے گھبرا کر ان کو ہوش لانے کی کوشش کی، مگر ہوش نہ آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے ریسکیو والوں کو کال ملائی، جنہوں نے فوراً ہی پہنچ کر ان خاتون کو ہسپتال پہنچایا۔ کیونکہ وہ اکیلی تھیں اس لیے سحر بھی ان کے ساتھ ہی ہسپتال پہنچ گئیں۔ ڈاکٹرز نے فوراً ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا، اور ان کا مطابق ان خاتون کو پینک اٹیک آیا تھا۔ سحر ان کے ٹھیک ہونے تک وہیں رہی تھی تاکہ ان کے گھر والوں کو اطلاع دے سکے۔ پھر ویسے بھی اس کا کون سا گھر تھا جو اسے جلدی ہوتی۔ وہ ہوش میں آئی تو سحر نے ان کے گھر میں انفارم کرتے وہاں سے جانا چاہا تھا، مگر وہ خاتون باضد ہو گئیں کہ اسے اپنے گھر وہ خود چھوڑیں گی اور اس کی ماں سے بھی مل کر ان کا شکریہ ادا کریں گی، جس پر سحر کو انہیں بتانا پڑا کہ اس کا کوئی گھر کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہوئے سحر کی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گی۔ پہلے پہل سحر نے تھوڑی پسو پیش کی، آخر وہ کیسے ایک اجنبی پر یقین کیسے کرے، مگر پھر اس کی خلوص اور مسلسل اصرار پر وہ ان کے ساتھ چل دی۔ پہلے ایک ماہ تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر جب اسے معلوم ہوا تھا کہ ان کا بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ عالم شاہ ہے، تب سے اس کا چین سکون سب رخصت ہو گیا تھا۔ وہ اب اس گھر میں بھی ڈرنے لگی تھی جو اسے کبھی اپنے لیے محفوظ پناہ گاہ لگتی تھی۔ اس شخص کا خوف اس قدر حاوی تھا کہ اس لڑکی پر نظر پڑتے ہی ڈر کے کہیں چھپ جاتی تھی، جبکہ وہ شخص تو ایسے بیہیو کرتا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو۔
اسے وہ یوں ہی ڈری سہمی ہوئی تھی۔ اس گھر میں رہ لیتی، مگر اس شخص سے شادی جسے دیکھ کر ہی اسے خوف آتا تھا، وہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پھر اپنی بے وقوفی میں وہ اچھا بننے کے چکر میں خود ہی پھنس گئی تھی۔ اس شخص کی ضد اور انا پرستی کا اس نے یونی میں ہی بہت چرچا سن رکھا تھا۔ اسے جیسے یقین تھا کہ وہ نوجوان اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا۔ یہ تو اس کی سادہ لوح سی ماں کی خواہش تھی، مگر وہ تو یقیناً یہ سب سن کر ہی انکار کر دے گا۔ پھر اس نے پوری یونی کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ یقیناً اس سے شدید نفرت کرتا ہوگا، اور جتنا وہ خوبصورت اور مغرور تھا، یقیناً اپنے لیے حسین بیوی کی خواہش رکھتا ہوگا۔ سحر نے اس لیے تو اتنے آرام سے اپنے خوف کے باوجود بھی ہاں کر دی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ وہ شخص اسے نکاح کر ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے اس یقین میں ماری گئی تھی، لیکن جو بھی تھا، اس شخص سے شادی کا مطلب تھا بے موت مارا جانا۔ اس لیے اس نے ہمت کرتے ہوئے آخر عشرت بیگم کو انکار کر دیا۔ اس نے صرف ان کی خوشی کے لیے ہاں کی ہے، ورنہ ان کا دل مطمئن نہیں ہے۔ اسے ان کے بیٹے سے خوف آتا ہے۔ یہ عشرت بیگم کا شفقت بھرا انداز ہی تھا جو اس نے اسے ہمت دی تھی انہیں اپنے دل کی بات بتانے کی، لیکن اپنے ڈر کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ عشرت بیگم ان کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ سحر کو خوف تھا کہ وہ اس بار برہم ہوں گی اور شاید اسے زبردستی اس رشتے کے لیے منائیں گی، یا پھر غصے میں اسے اپنے گھر سے نکال دیں۔ آخر کو اس سے ہاں کرنے کے بعد نکاح سے ایک دن پہلے انکار کر دیا تھا، مگر اس کی توقع کے برعکس ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دو دن کچھ خاموش رہے، جیسے انہیں دکھ ہوا ہو۔ یہ پھر جیسے ہی اس کے ساتھ پیش آنے لگے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سحر اپنے انکار پر ان کے سامنے بری طرح شرمندہ تھی، مگر انہوں نے اپنے نارمل رویے سے اس کا گلٹ اور شرمندگی کو دور کر دیا۔ سحر ان کے ظرف پر حیران رہ گئی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ اتنے نیک دل خاتون کا بیٹا اس قدر انا پرست کیسے ہو سکتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ خوش تھی، کیونکہ وہ اس شخص سے بچ گئی تھی۔ ہاں، اس کا خوف اب بھی اس پر حاوی تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی بری نہیں، روبدار سی تھی۔ وہ زیادہ تر خاموش اور سنجیدہ ہی رہتا تھا، لیکن اس کی سنجیدگی میں اس قدر پاورفل تھی کہ سامنے والے کو مرعوب کر دینے کے لیے اس کی موجودگی ہی کافی تھی۔ سحر کو بھی اس کی موجودگی خوف سے مبتلا کر دیتی تھی، اسی لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی کہیں چھپ جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ماہ مزید گزر گیا تھا۔ جب عشرت بیگم کا بھانجا ان سے ملنے آیا تھا، وہ بہت ہی خوش اخلاق اور ہنس مکھ لڑکا تھا۔ سحر کے ساتھ بھی وہ بڑی نرمی اور دوستانہ انداز میں پیش آیا تھا، جس کے سبب سحر کے چند ہی دنوں میں اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے مغرور کزن سے بالکل الگ تھا، جو سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے کزن سے بھی بس سلام دعا کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ وہ ایک ہفتہ یہاں پر رہا تھا اور سحر کا اس کے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا تھا۔ اس کے واپس جانے کے چند دنوں بعد ہی عشرت بیگم نے اس سے اب کی بار اپنے بھانجے سے شادی کی بات کی تھی۔ ان کی بہن نے سحر کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا، جس پر سحر نے یہ کہہ کر سر جھکا دیا کہ وہ پہلے ہی ان کا ایک بار انکار کر کے شرمندہ ہے، اب وہ جو ان کے لیے فیصلہ کریں گی اسے منظور ہوگا۔ سحر کے جواب پر عشرت بیگم ان سے اچھی طرح تسلی کرتی اپنی بہن کو ہاں کر گئی تھی۔ سحر کی شادی ایک ہفتے بعد عشرت بیگم کے بھانجے سے طے ہو گئی تھی، جس پر سحر کافی مطمئن تھی۔ آخرکار اب وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سحر کی شادی کا دن آ گیا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اس کا دولہا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ عشرت بیگم بار بار اپنی بہن کو کال ملاتی، جو کہ خود پریشان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا پارلر گیا تھا، لیکن واپس نہیں آیا۔ آخرکار جب لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تو عشرت بیگم نے ان کے شوہر نے اس یتیم بچی کی عزت کے خوف سے اس کا نکاح اپنے بیٹے عالم شاہ سے کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر سحر ساکت رہ گئی، مگر وہ بھی اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ اس سے انکار کرتی۔ چند ہی لمحوں کا کھیل تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے عالم شاہ کے نام کر دی گئی تھی۔ بے بسی کا عالم تو یہ تھا کہ وہ اس پر کوئی احتجاج اور انکار بھی نہیں کر پائی تھی۔ دلہن بنی سحر کو عالم شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا۔ اسے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا
نائٹ میئر حقیقت بن گیا ہو۔ وہ بری طرح سہمی ہوئی سی اس شخص کا انتظار کر رہی تھی جس سے وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ خوف کھاتی تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ یہاں بیٹھی اپنی موت کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے ہمت کرتے بستر سے اٹھ کر یہاں وہاں دیکھتے فرار کا کوئی رستہ ڈھونڈنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ حسین نوجوان اپنے پورے جاہ و جلال کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ سحر اپنی جگہ پر پتھر بن گئی تھی۔ عالم شاہ اسے کمرے کے وسط میں جمے دیکھ کر پل میں معاملہ سمجھ گیا تھا۔ وہ حسب معمول اس کے پہلے ہی کہیں بھاگنے کے چکروں میں تھی۔ وہ بے اختیار اس کی جانب بڑھا تو سحر ڈر کر پیچھے ہوتی کبرڈ سے ٹکرائی تھی۔ عالم شاہ نے رک کر ایک تعصب بھری نگاہ اس لڑکی پر ڈالی اور پھر اس کے پاس جانے کے بجائے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آ گیا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنے کف کھولتے آپ اپنی گھڑی اتار رہا تھا۔ میں چینج کرنے جا رہا ہوں، تم بھی یہ لباس تبدیل کر لو، اور ہاں، یہاں سے بھاگنے اور کہیں چھپنے کی ہرگز کوشش مت کرنا، ورنہ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں اپنے دشمنوں کے ساتھ کس قدر سختی سے پیش آتا ہوں۔ عالم شاہ نے سنجیدہ انداز میں اسے کہتے ہوئے واش روم کا رخ کیا تھا، جبکہ پہلے سے ڈری سہمی ہوئی سی سحر اس کے انداز و الفاظ پر مزید ڈر گئی تھی۔ وہ اسے اپنا دشمن سمجھتا تھا، مطلب صاف تھا، وہ اس سے یقیناً اس تھپڑ کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ سحر کا دل خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بھاگ کر دروازے کی جانب بڑھی، مگر دروازہ لاک تھا۔ اس نے بے بسی سے ایک نگاہ اس عالی شان سے کمرے میں گھمائی تھی، جب اپنے پیچھے اس بڑی سی دیوار گیر کبرڈ کو دیکھ کر اس کے ذہن میں جھمکا سا ہوا تھا۔ وہ کبرڈ کا ڈور کھولتی، کپڑے سائڈ پہ کرتی اس کے اندر چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے اندر اچھی خاصی سپیس تھی، جس کی وجہ سے وہ نہایت آرام سے اس میں سما گئی تھی۔ سلائڈنگ ڈور بند کرتے وہ نم آنکھوں سے سر کبرڈ کی وال سے ٹکا گئی۔ جب واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بری طرح کانپ کر اپنی سانسیں بھی روک گئی تھی۔ عالم شاہ کمرے میں داخل ہوا تو خالی کمرہ دیکھ کر اس نے ایک گہرا سانس لے کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ اس کی عادت سے واقف تھا، اس لیے سامنے ٹیرس کا ڈور بھی پہلے سے لاک کر دیا۔ وہ اس کمرے سے تو باہر نہیں جا سکتی تھی، مطلب یہیں کہیں چھپی ہوئی تھی۔ وہ یہ سوچ کر ارد گرد نظریں دوڑانے لگا تھا، تبھی اس کی نظر کبرڈ کے ڈور پر پڑی، جو کہ بالکل ہلکا سا کھلا ہوا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ معاملہ سمجھتا خاموشی سے کبرڈ کی جانب بڑھا تھا۔ ایک جھٹکے سے کبرڈ کا سلائڈنگ ڈور ہٹاتے وہ اب سامنے ہی چھپ کر بیٹھی اپنی دلہن کو دیکھنے لگا، جس کا رنگ اسے دیکھ کر ہی اڑ گیا تھا۔ چھپن چھپائی کا شوق پورا ہو گیا ہے تو باہر آؤ۔ مقابل کی سنجیدہ آواز پر سحر نے خوف کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ مقابل کو دیکھا۔ اس میں اس وقت اتنی بھی سکت نہ تھی کہ وہ ہل پاتی کہ اس کے حکم کی تعمیر میں باہر آتی۔ اس کا دل آنے والے وقت کے خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے ہلتے نہ دیکھ کر عالم شاہ نے ذرا سا جھک کر اسے بازو سے اپنی جانب کھینچ کر گود میں اٹھا لیا، اس لیے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی پر بٹھا دیا اور اب اس کے زیورات اتار کر زمین پر پھینکتا جا رہا تھا۔ اس زیورات کے بوجھ سے آزاد کرتے اب وہ کبرڈ سے اپنا ہی ایک سادہ سا ٹراؤزر شرٹ نکال کر اس کے پاس آیا، کیونکہ اس کے کپڑے تو نیچے اس کے کمرے میں تھے۔ جلدی سے جا کر چینج کرو اور یہ جو کچھ چہرے پر تھوپ کر رکھا ہے اسے بھی صاف کرو، عالم شاہ نے اسے گھورتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہتے ہوئے اس کے چہرے پر موجود میک اپ کی جانب اشارہ کیا، پھر بازو پکڑ کر اٹھایا اور واش روم کے دروازے کے پاس آتے اسے اندر کی جانب چھوڑ کر خود دروازہ بند کر دیا۔ سحر اس تمام عرصے میں کسی مورت کی مانند گم سم سی یہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ 5 منٹ میں خود باہر آ جاؤ، ورنہ 6 منٹ میں اندر آ جاؤں گا۔ عالم شاہ کی دھمکی پر اس کے وجود میں حرکت آئی تھی۔ وہ جلدی چینج تو کر چکی تھی، مگر بہت رگڑنے کے باوجود بھی میک اپ اب نہیں اترا تھا۔ جب اچانک دروازہ نوک ہونے پر وہ اچھل کر خوف سے دروازے کو دیکھنے لگی۔ بامشکل کچھ حد تک میک اپ صاف کرتے وہ جلدی سے سر جھکائے کمرے سے باہر آ گئی، جبکہ آگے کیا ہوگا یہ سوچ سوچ کر اس کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ اس شخص نے کسی اچھے کی امید نہیں کی جا سکتی تھی۔ عالم شاہ وہی واش روم کے دروازے سے ہی کچھ فاصلے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے باہر آتے ہی وہ اس کی جانب آتا اسے ایک بار پھر گود میں اٹھا گیا تھا۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے وہ اب نیچے پڑے اس کے زیورات اٹھا کر سامنے ہی کمرے میں بنے آتش دان کی جلتی آگ کی نظر کر گیا تھا۔
سحر نے سہمی ہوئی آنکھوں سے مقابل کا یہ عمل دیکھا تھا۔ یہ زیورات اور اس کا دلہن کا لباس اس کے ہونے والی سسرال کی جانب سے دیے گئے تھے۔ اب وہ واش روم سے اس کا ویڈنگ ڈریس لاتا اسے بھی نظر آتش کر گیا تھا۔ سحر خوفزدہ سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس شخص کو خوف مزید بڑھا تھا۔ وہ شخص واقعی ہی خطرناک تھا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک، اور سب سے زیادہ خوفناک بات تو یہ تھی کہ اب وہ اس خطرناک شخص کی نگاہ میں تھی۔ اسے بیڈ کی جانب آتا دیکھ کر سحر نے ڈر کر آنکھ میچ لی۔ جیسے اس طرح وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ عالم بیڈ پر نیم دراز ہوتا اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ سحر نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور اپنے مقابل اس خوبروح نوجوان کو دیکھ کر وہ اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ وہ نوجوان کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور اس کی نگاہوں کی تپش سحر کا دل مزید ہلا رہی تھی۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سحر نے بالآخر ہمت کرتے ہوئے توڑ توڑ کر بامشکل جملہ مکمل کیا۔ کیا تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ جو تم نے کیا وہ معافی کے لائق ہے؟ عالم شاہ کا گمبھیر آواز میں ادا کیا گیا جملہ سحر کی روح فنا کر گیا۔ مطلب وہ اپنی ضد پر قائم تھا، اسے کسی صورت معاف نہیں کرنے والا تھا۔ فی الحال خاموشی سے سو جاؤ، ہمارے درمیان بہت سے حساب کتاب رہتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ اب تو ہم دونوں نے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، عالم شاہ نے گمبھیر آواز میں کہتے آنکھیں موند لی، جبکہ سحر بھی خوف سے سسکی دباتی آنکھیں زور سے بند کر گئی تھی۔ اگلا دن ان کے ولیمے کی مصروفیات میں ہی گزر گیا۔ ولیمے والی رات تو سحر عشرت بیگم کے ساتھ ان کے ہی کمرے میں ضد کرتی سو گئی تھی، جو کہ وہ شادی سے پہلے بھی سوتی تھی جب ان کے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے، اور آج بھی وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہی ٹھہرنے والے تھے جو ان کے بیٹے کے ولیمے پر آئے تھے، اور آج یہی ٹھہرے ہوئے تھے، اس لیے سحر اس رات تو بآسانی اس جلا سے بچ گئی تھی۔ اس کے بعد زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ سحر رات کو عشرت بیگم کے سامنے اوپر والے پورشن پر چلی جاتی، مگر اوپر وہ عالم کے کمرے میں جانے کے بجائے اسٹڈی روم میں بیٹھی رہتی جب تک اسے مقابل کے سونے کا یقین نہیں ہو جاتا تھا۔ ملازمہ سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ شخص وقت کا بڑا پابند تھا، ہمیشہ ایک ہی ٹائم پر 11 بجے کے قریب سوتا تھا اور صبح 9 بجے ہی اٹھتا تھا۔ خود سحر بھی اس کی یہ روٹین اس گھر میں رہتے ہوئے شادی سے پہلے ہی نوٹ کر چکی تھی۔ اس کا ہر کام روانہ ایک جیسا ہی وقت پر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے تو وہ بآسانی ایک گھر میں ہوتے ہوئے بھی اس سے چھپ کر رہتی تھی۔ وہ عالم کے سونے کے بعد کمرے میں جاتی تھی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی باہر آ جاتی۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ اوپر والے پورشن میں تمام کمرے لاک تھے اور اسٹڈی روم خاصا سرد تھا، پھر وہاں چند کرسیوں اور میز کے علاوہ ایسا کچھ نہ تھا جس پر سویا جا سکے، اس لیے اسے مجبوراً عالم شاہ کے کمرے میں ہی جانا پڑتا تھا، مگر اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس شخص سے سامنا نہ ہو۔ اس طرح دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور سحر ابھی تک اس سے چھپنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ اس شخص کی اس رات کی باتوں کا خوف اس پر اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ ہر وقت اس شخص سے بچنے کی کوشش کرتی رہتی تھی جو کہ اب اس کا شوہر تھا۔ اس دن وہ عشرت بیگم کے بلاوے پر اس کے پاس جا رہی تھی جب لاؤنج کے پاس آتے ہی اس کے کانوں میں عالم شاہ کی آواز پڑی تھی، جو کہ اپنی ماں کو دوستوں کے پاس جانے اور آج رات وہیں رکنے کا بتا رہا تھا۔ وہ ان کو بتاتا باہر کی جانب بڑھا تو سحر بھی بے اختیار دبے قدموں اس کے پیچھے چل دی۔ اپنی آنکھوں سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی مین گیٹ سے باہر نکالتے دیکھ کر اسے سکون آیا تھا۔ کم از کم آج تو وہ سکون سے بیڈ پر سو سکتی تھی، وہ بھی بنا ڈرے، ورنہ شادی کے بعد تو وہ صوفے پر ہی سو رہی تھی۔ وہ اب عشرت بیگم کے پاس آ گئی تھی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ آرام کا بول کر آج کچھ زیادہ ہی جلدی کمرے میں آ گئی تھی۔ سحر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، کسی نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، مقابل کا ہاتھ اس کے لبوں پر آتا اس کی آواز دبا گیا۔ سحر مقابل کے سخت گرفت میں پھڑپھڑا کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا مسز، اتنی پینک کیوں ہو رہی ہو؟ مقابل کی سرگوشی پر سحر کی آنکھیں مارے خوف کے پھیلی تھی۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ تو جا چکا تھا نہ، اس کے خود اپنی ہی آنکھوں نے اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سحر کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہوئی تھیں۔ مجھ سے چھپ رہی تھی؟ تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ تم میرے گھر میں مجھ سے بچ سکتی ہو؟ مقابل کے پراسرار سے لہجے پر سحر باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ مس سحر، عالم
آپ میری مالکیت ہیں، اسی لیے مجھ سے بچ پانا ناممکن ہے۔ وہ اسے مزید قریب کرتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کے حواس گم کر گیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں بے سدھ ہو کر جھول گئی تھی۔ عالم شاہ کتنی ہی دیر اس کا بے ہوش سراپا اپنی باہوں میں لیے کھڑا اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ اس کی مدھم چلتی سانسوں کا رقص بغور سنتے وہ اس کے نازک سراپے کو باہوں میں بھرے اب اپنے بیڈ کی جانب بڑھتا اسے بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ اس پر کمفرٹر اڑا کر وہ سامنے ہی سنگل صوفے پر بیٹھ کر اس کے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگا۔ اس رات کے بعد سے جہاں سحر کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا، وہیں پر عالم شاہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے دوبارہ آنا تو اس کے سامنے آنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اسے کبھی اپنا مخاطب کرنے کی۔ اسی طرح اس کی شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اب تو عشرت بیگم اور ملازمین بھی محسوس کرنے لگے تھے کہ وہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہی لاپرواہ رہتے ہوئے کسی صورت میاں بیوی نہ لگتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے بیچ کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی معلوم ہوتے تھے اور ان دونوں کے بیچ یہ اجنبیت کی دیوار اب سب محسوس کرنے لگے تھے۔ عشرت بیگم نے ان کے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے ان دونوں کو شہر سے باہر سوات کے پہاڑوں پر بنے اپنے فارم ہاؤس پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہاں اکیلے وقت گزار کر ان دونوں کے درمیان سب کچھ بہتر ہو سکے۔ عشرت بیگم کے حکم پر وہ دونوں ہی اپنا سامان پیک کر کے سوات کے لیے نکل گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر عالم شاہ اسے کچھ بھی بولے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جس دن سے وہ بے ہوش ہوئی تھی، اس دن کے بعد سے عالم شاہ اس کی ذات سے مکمل طور پر لا تعلق ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ سارا راستہ خاموش رہا، جسے وہ اکیلا ہو اور جہاں آ کر بھی اسے اگنور کرتا، وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے شادی سے پہلے وہ اس کی ذات و وجود سے لاپرواہ رہتا تھا، اب بھی ویسے ہی رہنے لگا تھا، جیسے سحر کو جانتا ہی نہ ہو۔ جہاں شادی سے پہلے مقابل کی لاتعلقی پر سحر شکر کا سانس لیتی تھی، وہیں اب شادی کے بعد بھی اس کی بیگانگی سحر کو بری طرح چبھنے لگی تھی۔ مقابل کا اس سے پوری طرح لاپرواہ ہو جانا اسے کہیں نہ کہیں برا لگتا تھا۔ شاید یہ ان کے درمیان بنے رشتے کا ہی اثر تھا کہ مقابل کا رویہ اس پر بری طرح اثر انداز ہونے لگا تھا۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس شخص سے ڈرتے ڈرتے وہ شادی کے بعد اس شخص کو دل کا مکین بنا بیٹھی تھی، مگر اس کا خوف اس پر اس قدر حاوی تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی محبت پہچاننے سے ہی قاصر تھی۔ وہ اپنے خوف میں اپنے ہی جذبات سے نظریں چرا رہی تھی۔ اب بھی مقابل کا یوں اگنور کر دینا سحر کا دل اداس کر گیا تھا۔ اسے مقابل کا یہ رویہ بری طرح اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایسی زندگی اور ایسا ہم سفر تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ تھی تو ایک مشرقی لڑکی جو کہ اپنے شوہر کی توجہ محبت چاہتی تھی، مگر اس کے دل میں بیٹھا وہ خوف اس کی جانب بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ اس شخص کی بیگانگی اب بری طرح دل پر اثر انداز ہوتی ہوئی تھی۔ سحر نے ایک نگاہ اس بڑے سے فارم ہاؤس کے وسیع لاؤنج میں ڈالی، پھر سامنے ہی قطار میں بنے بے شمار کمروں کو دیکھا، جس میں سے ایک کمرے میں وہ ستمگر بند ہو گیا تھا۔ سحر کو اتنے بڑے سے ویران فارم ہاؤس میں خوف سا محسوس ہوا تھا۔ ویسے تو وہ بنگلہ بھی کافی بڑا تھا، مگر وہاں پر عشرت بیگم اور ان کے شوہر ہوتے تھے، پھر ملازمین کی ایک فوج ہوتی تھی۔ لیکن ایک تو یہ فارم ہاؤس اس قدر سنسان اور ویران علاقے میں واقع تھا، اور دوسرا یہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ پھر نئی جگہ پر یوں خود کو تنہا محسوس کرتے ہوئے سحر کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ بھی جلدی سے عالم کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ کہنے کو وہ دونوں میاں بیوی تھے، مگر دونوں کے بیچ نہ تو ایسا کوئی تعلق تھا اور نہ ہی بے تکلفی کی وہ دونوں ایک کمرے میں ٹھہر پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر سحر کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے۔ یہ احساس اس کا دل شدید بھاری کر گیا تھا۔ ان کو یہاں آئے چوتھا دن تھا۔ یہاں پر فارم ہاؤس کی رکھوالی خان بابا کرتے تھے، اور ان کی اڈھیر عمر بیوی اور ایک 12 سالہ بیٹی فارم ہاؤس کے اندر صفائی وغیرہ کا خاص خیال رکھتی تھی۔ مگر وہ شام ہوتی ہی اپنی بستی کے لیے نکل جاتے تھے، جو کہ ان کے فارم ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر تھی۔ انہیں یہاں آئے چوتھی رات تھی۔ سحر کا دن
تو ان ماں بیٹی کے ساتھ کافی اچھا گزر جاتا تھا، مگر رات ہوتے ہی اس کا دل نہایت ہی بوجھل اور تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ سحر اداس سی ابھی سونے لگی تھی کہ جب اچانک ہی بادل زور سے گرجے تھے، جس پر سحر سہم گئی تھی۔ موسم شام سے ہی ابر آلود تھا اور اب شاید بارش ہونے والی تھی۔ سحر خون جما دینے اس سردی میں کمرے کی ہیٹر کی سپیڈ بڑھاتے لحاف میں چھپی ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹس حسب معمول جل رہی تھیں، جو کہ اس نے ہی خوف سے جلائی تھیں۔ وہ یہاں آ کر رات کو لائٹ آن کر کے ہی سوتی تھی، جب اچانک باہر سے آتی خوفناک طوفانی آواز کے ساتھ لائٹس ہی چلی گئی تھی، جس پر سحر بری طرح ڈرتی اپنے آپ ہی سمٹنے لگی تھی، مگر باہر سے آتی خوفناک آوازوں نے کے سبب وہ زیادہ دیر خود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ وہ اس اندھیرے اور خوفناک طوفان کے خوف سے چیخ کر کمرے سے نکلتی ساتھ والے کمرے میں آئی تھی، جہاں عالم ان سب سے انجان نیند میں گم تھا۔ سحر چیخ کر اسے پکارتی اس کی جانب بڑھی تو وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگا اور پریشانی سے اسے رات کے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھنے لگا۔ میں یہاں سو جاؤں؟ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ سحر نے اس کے دیکھنے پر سر جھکائے کانپتے ہوئے پوچھا تو عالم اس کی حالت دیکھ کر لب بھیج کر اسے اجازت دے گیا۔ سحر اس کے ساتھ ہی بستر پر ایک کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ وہ مسلسل خوف سے کانپ رہی تھی۔ اب جب اچانک ہی زوردار بجلی کڑکنے کی آواز پر وہ چیخ کر کچھ فاصلے پر لیٹے عالم سے جا چمٹی تھی۔ عالم اس کے یوں اچانک قریب ہونے پر ساکت ہوا تھا، مگر اسے خوف سے کانپتے دیکھ کر وہ اس کے گرد اپنا خسار باندھ گیا تھا۔ سحر ان دنوں کو کتنے ہی لمحے گزر گئے تھے ایک دوسرے کے خسار میں خاموش لیٹے ہوئے، مگر نیند دونوں کی ہی آنکھوں سے دور تھی۔ جب اچانک عالم شاہ اسے سرگوشی کی صورت میں پکارتا، اس کی پکار میں جیسے صدیوں کی تھکن تھی۔ جی سحر کے حلق سے بس دبی ہوئی سی جی ہی نکلی تھی۔ کیا میں واقعی ہی اتنا خوفناک ہوں کہ آپ مجھے اپنا شوہر قبول کرنے سے ڈرتی ہیں؟ عالم شاہ کے سوال پر سحر ساکت ہوئی تھی۔ نہیں تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ خوفناک ہیں؟ سحر نے الٹا سوال کیا تھا۔ وہ حسین نوجوان جسے دیکھ کر کوئی بھی مبہوت ہو جائے، اس کا ایسا سوال سحر کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ تمہارا مجھ سے خوف زدہ ہونا مجھے احساس دلاتا ہے کہ شاید میں بہت ہی خوفناک دکھتا ہوں۔ عالم شاہ کی سادگی سے دیے جواب پر سحر کو جھٹکا لگا تھا۔ میں آپ سے اسی وجہ سے تھوڑی ڈرتی ہوں۔ سحر بے اختیار بول اٹھی۔ تو پھر کیوں ڈرتی ہو؟ وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ کے سوال پر سحر اندھیرے میں ہی اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ اپنے بدلے میں مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ سحر کے جواب پر عالم شاہ الجھا تھا۔ کیسا بدلہ؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ اس تھپڑ کا بدلہ؟ سحر کا جواب سن کر وہ حسین نوجوان حیران رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم سے اس تھپڑ کا بدلہ لوں گا؟ اتنے عرصے میں تم میرے گھر میں موجود ہو، کیا تمہارے خیال میں بدلہ نہیں لے سکتا تھا؟ کب میں کچھ ایسا کیا جس سے تمہیں لگا ہو کہ میں نے بدلہ لینا چاہتا تھا تم سے؟ عالم شاہ کے سوال پر سحر الجھ گئی۔ میں نے پوری یونی میں آپ کی ضدی طبیعت اور انا پرستی کے قصے سن رکھے تھے کہ آپ اپنے سے الجھنے والوں کو بہت برا حال کرتے ہیں۔ مجھے یونی کی لڑکیوں نے کہا تھا کہ آپ اب میرا بہت برا حشر کریں گے، اور پھر آپ نے تو شادی کی رات مجھے اپنا دشمن کہا تھا اور حساب کتاب کی بات بھی کی تھی۔ کیا آپ نے یہ شادی بدلے کے لیے نہیں کی ہے؟ سحر نے بے اختیار الجھے ہوئے انداز میں کہتے اس سے آخری سوال کیا۔ میں نہیں جانتا کہ یونی میں لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں، اور تم نے ان سے میرے بارے میں کیا سنا ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ غصے کا تھوڑا تیز ہوں، اس لیے برداشت بہت کم ہے مجھ میں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے غصے کے سبب میرا امیج یونی میں کافی خوفناک ہے، لیکن جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے تو ہاں، تمہارا وہ تھپڑ مجھے پہلے بہت ہی ناگوار گزرا تھا۔ میری ایگو بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، مگر پھر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تمہارا وہ عمل تمہاری نسوانیت اور حیا کی پاسداری کے سبب تھا۔ میرے ارد گرد موجود لڑکیاں ہمیشہ مجھے متوجہ کرنے کے لیے اپنی نسوانیت و حیا بھی بھلا دیتی تھیں۔ تم وہ پہلی تھی جس نے اپنی نسوانیت و حیا کی مقدم رکھتے ہوئے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ تب تم اور تمہارا یہ عمل میرے دل میں اتر کر مجھے تمہارا گرویدہ کر گیا، مگر جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم کہیں غائب ہو گئی۔
تھی، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، میں پورا 1 ماہ ہر جگہ تمہیں تلاش کرتا رہا مگر تم کہیں نہ ملی۔ 1 ماہ بعد جب میں مایوس ہو کر گھر لوٹا تو تمہیں اپنے گھر پا کر میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو گیا، مگر تمہارا مجھ سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی تم سے بات نہیں کی۔ موم سے شادی کی بات میں نے خود کی تھی مگر تمہارا انکار میرا دل بری طرح زخمی کر گیا۔ پھر جب تم کسی اور سے شادی کرنے لگی تب تو میرے دل میں آگ ہی بھڑک اٹھی تھی۔ میں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا تمہیں، اس لیے میں نے بارات والے دن تمہارے دلہے کو اغوا کروا لیا تھا اور تم میری ہو گئی۔ میں جس حساب کتاب کی بات کر رہا تھا وہ مجھے ریجیکٹ کر کے کسی اور کو قبول کرنے کے متعلق تھا، اور دشمن تو تم واقعی تھی، میرے دل میری روح کی دشمن۔ شادی کے بعد تمہاری خود سے دوری دیکھ کر میں نے تمہیں قریب کرنا چاہا مگر تمہارا بے ہوش ہونا مجھے ڈرا گیا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس سب میں ہر دن ایک نئی اذیت سے گزرتا رہا۔ وہ خاموش مزاج شخص بولنا شروع ہوا تو پھر بولتا ہی چلا گیا تھا۔ سحر اس کی باتوں پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مقابل کی اذیت اسے اپنے دل میں اترتی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنی بے وقوفی اور خوف میں اس نے اپنے بلا وجہ کے خوف میں دونوں کو ہی سزا اور اذیت دی تھی، خود کو بھی اور اس سے بھی۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ آئی ایم سوری، میں اپنے ڈر اور بے وقوفی میں آپ کو تکلیف پہنچائی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ سحر کے روتے ہوئے کہتے کہ عالم شاہ نے اس کے گرد حصار مزید مضبوط کر لیا تھا۔ اگر معاف کر دو تو کیا مجھ سے دور رہنا اور ڈرنا چھوڑ دو گی؟ کیا پھر میری محبت قبول کر لو گی؟ عالم شاہ کے سوال پر سحر مزید شدت سے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ آپ کے خوف کے سبب میں صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ خود کو بھی اذیت پہنچا رہی تھی۔ اپنی محبت کو خود سے دور کر کے سحر کے اظہار نے جیسے عالم شاہ کی زخمی دل پر مرہم سا رکھا تھا۔ اس کا دل اندر تک سرشار ہوا تھا، جس پر عالم شاہ نے محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔